मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का आज फिर एक स्टेटमेंट आया। उसमें वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि अगर आधा पैसा भी शरीफ खानदान और जरदारी खानदान पाकिस्तान में वापस ले आए तो मुल्क का जो डॉलर है, जो नीचे नहीं जा रहा, जो बहुत ऊपर चला गया है, वो डॉलर नीचे आ जाएगा। इतनी बड़ी अमाउंट है इन दोनों खानदानों की। कुछ मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का कर्जा भी उतर सकता है अगर ये लोग अपने पैसे वापस ले आए तो। पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त कुल कर्जा है वो 35,000 अरब रुपए है। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि आप जिस मर्जी बादशाह की सिफारिश लें, आप जिसके मर्जी घुटनों को हाथ लगा लें, मैं आपको एनआरओ नहीं दूंगा। वो कौन से बादशाह हैं जो सिफारिश कर रहे हैं? अब किनकी मिन्नतें की जा रही हैं, किनके पीछे जा रही है अपोजिशन, ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं बताया। बल्कि इन मुबैना सिफारिशों का नतीजा अब ये निकला है कि वज़ीर-ए-आज़म ने 2 अहकामात जारी कर दिए हैं। एक तो ये कि प्रोडक्शन ऑर्डर अब नहीं मिलेंगे। वज़ारत कानून को कह दिया है कि प्रोडक्शन ऑर्डर ना दिए जाएं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो जेलों में वीआईपी स्टेटस है उसको ख़त्म किया जाए। आम चोरों और डाकुओं के साथ जो करप्शन के मुजरिम पहुंचते हैं जेल में, उनको रखा जाए। अब ये आम आदमी को सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि जहां आम आदमी बंद होगा वहीं पे बड़े बड़े चोर डाकू लुटेरे बंद होंगे, बड़े बड़े जो करप्शन करने वाले लोग हैं वो बंद होंगे वहीं पे जहां पे आम आदमी बंद होगा। तो ये आम आदमी को सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन क्या इमरान खान साहब अपने इस हुक्म से या अपने इस कदम से इन बड़े लोगों पे वो दबाव डाल पाएंगे जिससे ये खानदान पैसा वापस ले आए, जो कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये इनको वापस लाने पे मैं मजबूर करूंगा और इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मियां जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून से हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मियां साहब, अगर आप लोग आधे पैसे भी पाकिस्तान में ले आएँ या वापस कर दें शरीफ खानदान और जरदारी साहब, तो पाकिस्तान का डॉलर भी मुस्तहकम हो जाएगा, कर्जा भी उतर जाएगा। तो सर आप क्यों नहीं कर देते वापस? इमरान खान, मुझे ये समझ नहीं आती कि जब पहले लोग कहते थे ना कि ये सबसे दुनिया का और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तारीख़ में कोई प्राइम मिनिस्टर सबसे झूठा साबित हुआ है, जो असेंबली फ्लोर पर झूठ बोलता है, जो हर जगह पे झूठ बोलता है, आज वो बात सच साबित हो रही है। और भाई बात ये है कि आपसे अगर कोई बात करता है, कोई बादशाह के जनाब जो आप ड्राइवर बने हुए लोगों की गाड़ियों के, तो आपसे वो बात नहीं करता कि मुझे किसने कहा है, आप क्यों नहीं बताते उस बादशाह का नाम। और अगर इमरान खान साहब आपकी ये बात सच हो तो फिर मुझे ये बता दें कि क्या नवाज शरीफ की हुकूमत इस तरह उसको ख़त्म कर दी जाती? क्या नवाज शरीफ आज जेल में होते? क्या नवाज शरीफ जो बात करते थे कि आप अपनी हदूद में रहकर काम करें, आईनी हदूद में रहकर अदारे काम करें, तो फिर मुझे ये बताएं क्या बलूचिस्तान असेंबली में अदम एतमाद आता? क्या सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन का इस तरह इलेक्शन होता? और क्या मुझे कोई बताए कि सजा होने के बाद अगर बादशाहों से ही सिफारिशें करवानी थी तो अपनी बेटी के साथ लंदन से कोई पाकिस्तान आता और पाकिस्तान जेल काट रहा होता? यह है, अगर हमने सिफारिशें करवानी थी, अगर हमने रोना धोना ही करना था, अगर हमने बादशाहों की मिन्नत करनी थी, तो फिर हमें लंदन से पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं थी। फिर ये सारा कुछ जो कुछ हमारे साथ हो गया है, ये सारा कुछ करवाने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास बचा क्या है कि हम किसी बादशाह की मिन्नत समाजत करते फिरें कि दूसरे बादशाह सलामत को मनाएं। इस बात पे एनआरओ ना ये दे सकता है, ना इससे कोई बात कर सकता है। हम बार बार ये बात कह चुके हैं कि अगर मियां साहब माजी में जायजा लें भी जो है
اگر آپ وہ ماضی کو یاد کریں بدکردار تو ہے، نواز شریف صاحب بددیانت نواز ہے، شریف صاحب اس سے بھی برے حالات میں تھے. تیرا ہے. نواز شریف صاحب اس سے بھی برے حالات میں تھے. مشرف صاحب کے دور میں ہل بھی نہیں سکتے تھے, پورا کا پورا خاندان ہی اندر تھا, کوئی بات کرنے والا بھی نہیں تھا, تو تب بھی تو بادشاہوں نے سفارش کی تھی آپ کی. بھائی صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اٹک قلعے کی دیواریں توڑ کر عمران صاحب وہ شریف فیملی دوڑ کے چلی گئی تھی؟ مجھے یہ بتائیں قیدی کے ساتھ ایک حکمران جو ہے بادشاہوں نے وہ سفارش کی تھی اور این آر او ہو گیا تھا سر. این آر او کرتا ہے وقت کے حکمرانوں سے. میں یہ کہوں گا کہ آج 2000 نہیں میاں ہے, صاحب کیا اس حقیقت سے ہم انکار کر سکتے ہیں کہ اس دور میں بادشاہوں نے سفارش کی اور پرویز مشرف نے بادشاہوں کی سفارش کو مانتے ہوئے نواز شریف صاحب سے ایک ایگریمنٹ کیا اور نواز شریف صاحب اپنے خاندان کو لے کر ملک سے باہر چلے گئے؟ کیا یہ سچ نہیں؟ عمران خان میں میڈیا کے عمران خان سے بات کر رہا ہوں. میں میڈیا کے عمران خان سے یہ کہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی سے کون کھیلا؟ مجھے یہ بتائیں کہ بادشاہ اس وقت کی بات کہتے رہے زندگی بچانے کی. بادشاہوں نے آج بھی باتیں کی ہوں گی 2000 کی جو آپ بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر نواز شریف اتنا کرپٹ ہوتا تو 12 اکتوبر کے بعد جو اس پر طیارہ ہائی جیکنگ کا کیس بنا وہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اس کی زندگی سے اسی طرح کھیلنے کی ضرورت ان کو پڑ گئی جو ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی سے کھیلتے رہے. تو آج میں یہ کہوں گا کہ آج اگر این آر او ہم نے لینا ہے, دونوں فریق زندہ ہیں. آج تو ہم بات نہیں کر رہے ذوالفقار علی بھٹو کی, ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف کی اور موجودہ پرائم منسٹر کی. موجودہ پرائم منسٹر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بادشاہوں سے مجھے کہلوایا جا رہا ہے. تو ایک نام بتا دیں عمران خان میڈیا اینکر صاحب, کہ وہ بتا دیں کہ کون سے بادشاہ نے ان کو کہا ہے کہ ہم این آر او مانگتے ہیں. تو آج ہی ہم معافی مانگ کے جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کر کے جانے کے لیے سر مجھے سن 2001 والے بادشاہ کا پتا ہے, ابھی والے بادشاہ کا نہیں پتا. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ابھی والے بادشاہ کا بھی پتا چل جائے. آج جو 2001 والے بادشاہ کا پتا ہے جس نے نواز شریف کی سفارش کی بات کر لینا, اور نواز شریف کی سفارش کر کے وہ ایک ایگریمنٹ سائن کروا کے حکومت کے ساتھ بادشاہوں سے کہلوایا جا رہا ہے بنا تھا. تو آج والے بادشاہ سے آپ پوچھ لیں. عباسی صاحب اب والا بادشاہ کون ہے؟ عباسی صاحب پہلے والا بادشاہ تو سب کو پتا ہے, اب والا بادشاہ کون؟ صاحب آپ نے تو میرا کام آسان ہی کر دیا. انہوں نے جو نواز شریف صاحب کو بڑا اصولی اور بڑا قانونی اور بڑا انصاف پسند اور بڑا ایماندار لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کی, آپ نے باتوں باتوں میں ان کو بتا دیا کہ وہ کون تھا جس کو یہاں سزا ہوئی تھی اور صبح 72 جو ہے نا صندوقیں لے کے وہ جہاز پہ چڑھ کے وہ سعودی عرب سرور پیلس پہ چلے گئے تھے. اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے وہ این آر او نہیں تھا. اور وہ کہہ رہے ہیں جھوٹا تو وہ تھا جو مکہ مدینہ میں انہیں 5 سال مانا نہیں کہ میں نے این آر او کیا ہے, میرا کوئی معاہدہ نہیں ہے, اور پھر مکہ مدینہ میں کہا کہ میرا 5 سال کا معاہدہ ہے. اور وہ بادشاہ کا بیٹا آیا تھا سعد حریری اور اس نے یہاں لہرایا تھا کہ یہ ہے ان کا جھوٹ اور یہ ہے ان کا دھوکہ. یہ ہمیشہ ایسے ہی انہوں نے پاکستان پہ اپنا جو بھی مطلب مال پانی بنایا. اور دوسرا میاں صاحب شاید بھول گئے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جس نے لٹکایا تھا وہ تو ضیاء الحق تھا, اور ضیاء الحق وہ تھا جس کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہی نواز شریف کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے ضیاء الحق کا نامکمل مشن مکمل کرنے دے. وہ پتہ نہیں ضیاء الحق صاحب نے قوم کو کون سا مشن دکھانا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کی تقریریں موجود ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک روش چل پڑی ہے کہ ہم بڑے سے بڑے کرپٹ کو بھی جمہوریت پسند کر سر اب والا بادشاہ کون ہے؟ کون سے اصول بنا کے, آپ سے سوال یہ ہے کہ اب کون سا ایسا بادشاہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ان کرپٹ لوگوں کو چھوڑ دو؟ یعنی آپ تو کہتے ہیں کرپٹ ہیں, اور آج قوم کا آپ کو کون سا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دیں؟ کی وجہ سے پریشان ہے اور ہم ان کی اصولی ان کی جناب اخلاقی باتیں سنتے رہیں. میرا خیال ہے یہ قوم تیار نہیں ہے. ہمیں مجرم کو مجرم کی طرح ہی ڈیل کرنا ہے. یہ ہیرو بنانے کا کانسیپٹ مہربانی کر کے میڈیا بھی تو سر اگر مجرم ہے تو مجرم کے پیچھے بادشاہ کیوں آ رہا ہے؟ کون سا بادشاہ آ رہا ہے؟ اپنی سزا بھگتے. مجرم کے پیچھے کون سا بادشاہ آ رہا ہے؟ کیوں آ رہا ہے؟ سوری, مجرم کے پیچھے کون سا بادشاہ؟ ظاہر ہے آپ کے سفارتی آداب ہوتے ہیں. اگر بادشاہ کوئی باہر کے بادشاہ یہ جا کے ان کے بچے منتیں کرتے ہیں تو ان کا نام لینا وہ سفارتی تعلقات خراب ہوتے ہیں. ورنہ میرا خیال ہے عمران خان جیسا صاف تو پھر اتنا بھی نہ کہتے سر, بتا بھی دیں گے
یہ آپ کو پتا ہے؟ بادشاہ کا ذکر بھی نہ کرتے, 4-5 تو بادشاہ ہیں. ان کے پیچھے کبھی بادشاہ قطری خط لے کے آتے ہیں, کبھی بادشاہ ان کے پیچھے آ کے ان کے معافی نامے لے کے آتے ہیں. یہ کوئی انہونی بات تو ساروں کو پتا ہے نا, آپ سے تو کچھ اور یہ ڈرائیور ہے. او بھائی یہ ڈر ہے آپ کے بندے. شیلا رضا صاحبہ, آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ پیسے واپس کر دیں پھر, کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے اور وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے پیسے ہیں کہ پاکستان کے حالات بدل جائیں گے اگر یہ 2 خاندان پیسے واپس کر دیں کے بارے میں. اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اب کھلے عام اب یہ بات ہونے لگی ہے کہ جب کوئی شخص عجیب سے ڈراؤنے سے انداز میں آ کر چینل پہ بات کرے, سوکھی سوکھی دھمکیاں دے, تو کہنا کہ خان آیا تھا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آج ہمارا ٹاپک تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ملک میں 700 سے زیادہ یونٹس بند ہو چکے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ہڑتال سے, کڑھائی انڈسٹری کی ہڑتال سے. چیئرمین تاجر جو ہیں وہ FBI کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں, تاجر کراچی میں مظاہرہ کر رہے ہیں. CNG کی قیمت جو ہے وہ بجٹ سے پہلے ہی 24 روپے بڑھ گئی, چینی پہ سیلز ٹیکس 8 سے 17 ہو گیا. کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں جو عوام کو کوئی سہولت ملی ہو. ہم اس پہ نہیں بات کر رہے, اور ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک سلیکٹڈ جو ہے وہ سب کا ٹی وی پہ آنا رکوا کر خود آ کے بے وقوف قسم کی باتیں کر کے چلا جاتا ہے. تو ہم اس پہ کیوں بات کریں بھائی؟ ہمیں تو یہ بتائیں, آج اس پہ ہمیں بات کرنی ہے. نہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیسے آپ کے پاس ہیں, آپ دے دیں. زرداری صاحب کو نہیں, میں ان سے یہ پوچھ رہی, جی میں ان سے یہی پوچھ رہی ہوں کہ یہ کہاں ثابت ہوا کہ آصف زرداری کے پاس پیسے ہیں؟ کس نے ثابت کیا؟ یہ اسی طرح ابھی تک ثابت نہیں ہے جیسے آپ کا ابراج گروپ والا جو مسئلہ ہے وہ اس کو پینڈنگ میں پڑا ہے. جیسے 18 اکاؤنٹ آپ کے بے نامی پڑے. ابراج گروپ نے کہا ہے کہ 2 ملین پاؤنڈ جو ہے ہم نے عمران کو دیے ہیں الیکشن میں, کیوں نہیں چلنے دیتے وہ 18 بے نامی اکاؤنٹس پارٹی فنڈنگ کے؟ ہمارا بھی چل جائے گا. تو آپ بھی جو ہے وزیر اعظم بننے کے لائق نہیں ہے, کیا آ کے فتوے دینے لگتے ہیں؟ آپ کو جیل مینول پتہ ہے آپ کیسے بھاگے تھے؟ اور پھر ابصار عالم نے آپ کا انٹرویو لیا ہوا تھا, آپ کیسے ٹی وی پہ آ گئے تھے؟ آپ کا جو نااہل ترین آدمی ہے جس کے باورچی کے نام, ڈرائیور کے نام ساری جائیدادیں ہیں, وہ ٹی وی پہ آ سکتا ہے. آپ نئے آ کے قوانین بنائیں گے. نفیس ترین لوگوں کا کیا کریں گے؟ وہ بھی پروڈکشن آرڈر پہ آتے ہیں, MQM کے لوگ. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ کو؟ ماشاءاللہ کی آپ پیداوار ہیں, 22 سال تک آپ کی ٹریننگ کی گئی ہے. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ سارے سلیکٹڈ لوگ آپ کے منسٹر ہیں, اور وہ آ کے ہمیں بتائیں گے فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا ہے. ایسے نہیں ہوگا. ہم بڑا جواب والے لوگ ہیں. نہیں, اب پیسے دینے والے نہیں ہیں. وہ تو وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں. پیسے کیوں دیں؟ ثابت کریں. اب وہ جواب دیا ہے اس کا زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں, جس سے روکا گیا ہے کہ بھائی ہم 7 روپے بھی نہیں دیں گے. کیا باتیں کرتے؟ 7 روپے بھی نہیں دیں گے. ہاں, ثابت کرو. ثابت کرنا پڑے گا. صداقت تو نہیں, ثابت قانون کے مطابق لیں گے تو پیسہ دیں گے. یہ توقع آپ زرداری صاحب سے تو بالکل نہیں کر سکتے. 11 سال تو پہلے وہ اندر کاٹ کے آ گئے ہیں. ان سے تو آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو اتنے آرام سے پیسے دے دیں گے بغیر ثابت کیے, اور آپ ثابت بھی نہیں کریں گے اور آپ دباؤ ڈال کے لے لیں گے. میں بریک کے بعد اس پہ بات کرتا ہوں کہ زرداری صاحب کتنے ٹف ہوں گے حکومت کے لیے. بریک, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. صداقت بھائی صاحب, باتوں سے تو نہیں ہوگا نا. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ثابت کرنا پڑے کہ زرداری صاحب نے کرپشن کیا ہے, وہ کرپشن کے پیسے ان کے پاس ہیں, پھر آپ کو پیسے ڈھونڈنے پڑیں گے, پھر آپ ان سے ریکور کریں گے. ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ صرف پکڑیں گے, دباؤ ڈالیں گے, اور وہ جتنا پیسہ ان کا ہے, چاہے وہ لیگل ہے چاہے انلیگل ہے, وہ لا کے آپ کے پاس رکھ دیں. یہ لیں جی, یہ پیسے لے لیں آپ. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو ذرا غصے میں لگی ہے مجھے. تو عمران خان صاحب 22 سالہ جدوجہد انہوں نے پولیٹیکل گراؤنڈ میں کی ہے, اور وہ الیکشن لڑ کے جیت کے آئے. سلیکٹڈ تو ذوالفقار علی بھٹو تھا جس کو ایوب خان لے کے آیا تھا اور وزیر بن کے آئے تھے, اور سلیکٹڈ نواز شریف تھے جن کو ضیاء الحق کی کیبنٹ میں منسٹر بنے تھے اور سلیکٹ ہو کے آئے تھے. تو باقی عمران خان کو تو ہم سلیکٹڈ نہیں سمجھتے, لیکن بہرحال پاکستانی عوام نے سلیکٹ کیا. یہ کہتی ہیں کہ زرداری صاحب کے جو ہے نا, انہوں نے ثبوت انٹرویو میں دینے تھے. میری بہن, انٹرویو میں نہ دیں, ثبوت عدالتوں میں دیں. اور ثبوت زرداری صاحب کو کرپٹ اور مسٹر 10% ہم نے نہیں کہا تھا, نواز شریف صاحب نے کہا تھا, اور انہوں نے ان کے بارے میں ڈاکو اور چور کی باتیں کی تھی. ہم تو صرف انہی کے بنائے ہوئے کیسز آگے لے کے جا رہے ہیں. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی کوئی قطری خط دے کے پھنس نہ جائیے گا نواز شریف صاحب کی طرح. آپ ثبوت دیں. باقی ادارے اپنا احتساب کر رہے ہیں. ہمارا یہ بیانیہ تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کرپٹ ہے. مسلم لیگ نون والوں کو سزا مل چکی ہے آپ کے بنائے ہوئے کیسز پہ.
اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو کا کیسز چل رہے ہیں اور میں بڑا لگ رہا ہے کہ ان کو بھی سزا ملنی ہے. یہ کیسز جو ہے یہ نواز شریف صاحب نے بنائے تھے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صرف وہی کام کر رہے ہیں جس کا ان کو مینڈیٹ ملا ہے کہ وہ آپ کو این آر او نہیں دے رہے جو آپ ماضی میں این آر اوز لے کے ملکوں سے بھاگتے رہے اور ملکوں میں آتے رہے. باقی ثابت نواز شریف صاحب ثابت ہو گیا, وہ کون سا مانتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں شیلا رضا صاحب وہ کہتے ہیں ان کو تو میں مانتا ہی نہیں. آپ شیلا رضا صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں جی. میرے احساس سے اگر میری نواز شریف صاحب کا جو ہے آف شور کمپنی کا میٹر تھا, یہ وہی آف شور کمپنی ہے جس کو عمران صاحب کی آف شور کمپنی, ان کو چپ کر دے, کوئی کیریکٹر ہو, ان کو چپ کر دے, لیڈرشپ ان کو چپ کر دے, صداقت بھائی صاحب میرے خیال میں شیلا رضا صاحب کو بات چپ کر دیجئے, قرضے ملک کا ایک ایک ادارہ ان کو چپ کر دے, چاہے وہ موٹر وے ہے, ان کو چپ کر دے, ہائی وے ہے, ان کو چپ کر دے. یہ سبق لوگ ایک سال سے سن رہے ہیں, ایک سال ہونے والا ہے, یہ سبق بور ہو گئے لوگ اس سے, جی اب لوگ بور ہو گئے ان سے, ان کے سبق کو جب سن کے. تک قرضے نہیں اتریں گے نا, این آر او کمپنیز جو ہیں, این آر او یہ آف شور کمپنیز جو 6 ہیں, مہینے سے کچھ نہیں ہوتا, 8 مہینے اب چپ ہو جائیں آپ, ابھی آپ نے کچھ ثابت نہیں کر سکیں گے. آف شور کمپنیز جو ہیں, میں شیلا رضا صاحب کمپنیز کو برا بھلا کہتے شیلا رضا صاحب آپ بات کریں. آف شور کمپنیز کو برا بھلا, جی آف شور کمپنیز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, یہ میرے قائدین کی تو نہیں ہے, لیکن جب ان کے قائدین کی تھی تو انہوں نے مشرف سے لے کر ایم ایس ٹی لے کے اس کو حلال کر لیا تھا اور اس کو برا کہتے تھے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کل ان کے لیڈر نے کیا کہا ہے شاید انہوں نے سنا نہیں, کیونکہ ایک دوسرے کو سنتے بھی نہیں ہیں, اور ان کے فتوے کی مجھے اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. اب رہی بات یہ, تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ثابت جو ہے جسے کرنا ہے کرے, ہم عدالتوں میں کھڑے ہیں, بھاگ نہیں رہے, افسار عالم کو چھپ کے انٹرویو نہیں دے رہے, چھت دیوار کود کے بھاگے نہیں ہیں, بابانگے دہل کھڑے ہیں. اپنا ضمانت کے ساتھ پاسپورٹ آصف زرداری صاحب نے دے دیا تھا, انہوں نے کہا ہے جتنا چاہے ریمانڈ دے دیں. اب آپ نے ثابت کرنا ہے, کیونکہ آپ انہیں مستقل کرپٹ کہہ رہے ہیں, آپ انہیں مجرم کہہ رہے ہیں, وہ ملزم ہے, آپ نے ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے کھڑے رہنا, ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم بھاگے نہیں ہیں. ہمیں تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ بتا دیجئے کہ بنی گالا الیکشن کمیشن میں تحفہ ہے اور 2017 میں کہا کہ ہم نے خود بنایا ہے اپنے پیسوں سے. ان چیزوں کو کلیئر کریں, ہیلی کاپٹر کیس کو چلنے دیں, اب آپ نے نکال لیا ہے. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان کو عدالتوں میں لے کر جائیں. آپ لوگ اچھی اپوزیشن نہیں کر رہے, آپ ان کو چیلنج نہیں کرتے. نہیں, ہم اس لیے نہیں لے جا رہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے آزاد ہیں, تو آزاد ادارے خود ہی ان پہ لینا. فیصل واؤڈا کی سب چیزیں سامنے آ گئیں, کیوں نہیں کرتے؟ ابھی جو ہے میں نے ساری ان کو باتیں کی, مالم جبا کیس کیوں نہیں چلتا, ہیلی کاپٹر کیس کیوں نہیں چلتا, ہمارے ساتھ ہو بابر اوان تو اس کی باتیں حرام, آپ کے ساتھ ہے حلال, آپ کے ساتھ رانا ثناء اللہ نہیں آ سکا, وہ منشیات بیچنے والا ہو گیا, اور جو آ گئے ان کو آپ نے جو ہے 15 کروڑ کی پہلی چمک دکھا دی. آپ کے جو لوگ سینٹ میں بک رہے تھے وہ غدار تھے, قرآن اٹھا رہے تھے, دوسروں کے غدار آپ نے لے لیے. بات ہوتی ہے غدار کوئی بھی ہو, آپ کا کیریکٹر کیا ہے, اسے لینا ہے یا نہیں؟ تو آپ اگر پیٹریوٹ بنا کے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے کریں گے کہ ملزم کو مجرم بنائیں گے, تو آپ عدالت پہ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ دباؤ ڈال لیں. ٹھیک ہے, بیا جاوید لطیف صاحب آپ کیوں گھٹنے پکڑ رہے ہیں, کیوں بادشاہوں کو جا کے منتیں کروا رہے ہیں, سفارشیں کروا رہے ہیں؟ سر کبھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے جاتے ہیں, کبھی بادشاہوں کے پیچھے جاتے ہیں, اور سر عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں دینا ہے NRO, تو پھر نہیں دینا, کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ عمران اینکر صاحب, گزارش یہ ہے کہ مجھے اپنے پر ہاتھ رکھ کے یہ کہیں کہ اگر تو بادشاہ جو ان کو پیسہ دے رہے ہیں ان میں جرت ہمت ہے کہ وہ ان کو کوئی کام کہیں, وہ ان کو کوئی حکم دیں اور عمران خان صاحب اس پہ انکار کر دیں, یہ ممکن ہے؟ حکم نہیں, وہ سفارش کر رہے ہیں, کہوں گا سفارش کی ہے ہلکی سی. بھائی حکم کریں گے, وہ جو پیسہ دیتے ہیں وہ حکم کرتے ہیں, لینے والا کبھی سفارش نہیں حکم مانگتا ہے, ان میں اتنی جرت سکت نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کوئی یہ بتائے کہ ایک شخص جو یہ بار بار کہتا ہے کہ میری کوئی فیکٹری نہیں ہے, میں کوئی ملازم نہیں ہوں, میرا کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی ان سے پوچھ سکے گا کہ بھائی صاحب اتنی اربوں کی جائیداد جو ہے
اور اتنی لگژری لائف جو آپ گزار رہے ہو وہ کس طریقے سے گزار رہے ہو؟ کوئی ان پر میاں صاحب آپ پارلیمنٹیرین ہیں, آپ جا کے پارلیمنٹ میں پوچھیں, آپ سپریم کورٹ میں لے جائیں. میں وہی تو کہتا ہوں, آپ اپوزیشن اپنا رول ہی پلے نہیں کر رہے, آپ ان کو چیلنج ہی نہیں کر رہے. بھائی مجھے تو ایک سیکنڈ ہم وہ رول پلے نہیں کریں گے 126 دن کے دھرنے والا. سر عدالت تو چلے گا نا, عدالت تو کھلی ہے آپ کے لیے. نہیں کہیں گے تو کہ عدالت سول نافرمانی کی تحریک چلائیں, ہم کبھی اداروں پر حملے نہیں کریں گے, ہم کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں چڑھ دوڑیں گے, ہم کبھی پارلیمنٹ کو گالیاں نہیں دیں گے, یہ ہم نہیں کریں گے. اگر اس کو آپ اپوزیشن کہتے ہو تو یہ ہم کرنے کے لیے تیار. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں میاں صاحب, میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ آپ کے خلاف ہر کیس میں عمران خان عدالت میں گیا, شیخ رشید عدالت میں گیا, وہ آپ کو عدالتوں تک لے کر گئے زبردستی. آپ ان کو عدالتوں میں نہیں لے کر جاتے سر. ان کے کیس بھی عدالت میں, عدالتوں پہ انہوں نے دباؤ ڈالا ہوا ہے. اور یار میری بات تو سن لو, سب سے بڑی عدالت میں کھڑے ہیں, سب سے بڑی عدالت میں کھڑے ہو گئے ہیں, کٹہرے میں آ گئے ہیں. اب عدالت نے فیصلہ دینا ہے. یہ ابھی جو بات کر رہی تھی نا شیلا بی بی کہ کراچی بند ہے, عوام کی عدالت, فیصلہ آباد بند ہے, قصور بند ہے, یہ پورا پاکستان جو ہے یہ کٹہرا ہی تو ہے, یہ عدالت ہی تو ہے جو فیصلہ دینے والی ہے. ہم جو ہیں ہم سر کب تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدالت لے کے گئے عوام یہ عدالت لگ گئی ہے آپ کے خیال میں, کب تک آپ بتا دیں کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ مگر ایک بات میں عمران خان صاحب ضرور کرنا چاہتا ہوں, یہ میری بات برداشت کر لیں, سن لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی پاکستان کے اندر ایسا ادارہ ہے اگر جو نواز شریف کو نام نہ ہونے کے باوجود پاناما میں بھی نام نہ ہو, آف شور کمپنی میں بھی نام نہ ہو, مگر اس کو جے آئی ٹی بھی بن جائے, سزا بھی دے دی جائے, کوئی ایسا ادارہ پاکستان میں وجود میں ہے جو عمران خان کی انویسٹیگیشن کر سکے, جو علیمہ باجی کی انویسٹیگیشن کر سکے؟ سر دیکھیں اس کیس میں عمران خان مدعی تھا, عمران خان آپ کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتا پھر رہا تھا, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے اس کے خلاف. کیسے کوئی ہے کوئی پاکستان کا ایسا گھر بیٹھے کامیابی نہیں ملتی. میاں جاوید لطیف صاحب, اصل میں آپ کو کرکٹر ہے میاں صاحب, آپ کو گھر بیٹھے کامیابی کی عادت پڑ گئی ہے میرے خیال میں. گھر بیٹھے کامیابی نہیں ملے گی, آپ کو ثبوت اکٹھے کر کے عدالتوں میں جانا پڑے گا, ثبوت اکٹھے کرنے پڑیں گے, عدالتوں میں جانا پڑے گا, عدالتوں میں جا کے چیلنج کرنا پڑے گا. جس عدالت میں ہم نے جانا تھا گھر بیٹھے تو نہیں ملے گا کچھ آپ کو. ایک بریک لے لیں, واپس آتے ہیں. ہم نے جالت بریک, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیلا رضا صاحبہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, لیکن ساتھ میرا ایک کوسچن بھی لے لیں آپ کے. دیکھیں پروٹیکشن آرڈر کا مس یوز تو ہوتا ہے نا پاکستان میں, اب اس سے تو ہم نہیں بھاگ سکتے. یعنی آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے ایوان میں اور 11-12 گھنٹے چیمبر میں بیٹھ کے لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں. مس یوز تو ہوتا ہے, انٹرویوز بھی چل رہے ہیں. پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ عدالتوں میں آلریڈی یہ کیس لگے ہوئے ہیں, مدعی بھی کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس بڑے اچھے ثبوت ہیں. پی ٹی آئی کی ثبوت نہیں ہے جن کو دیکھ کے عدالتوں نے کہا تھا کہ یہ پکوڑے بیچنے کے لیے کاغذ کے طور پر استعمال ہو سکتے. اکبر ایس بابر پوری چیزیں لیے کھڑے ہیں, عارف نقوی نے بیان دیا ہے یہ, اور ہیلی کاپٹر کا کیس پورا ان کے خلاف ہے, ساری ثبوت ہے. بی آر ٹی کا مقدمے میں پورا جو ایک ٹیم آئی تھی فیکٹ فائنڈنگ, اس نے بتایا کہ 32 خرابیاں ہیں اور 1 ارب سے اوپر چلا گیا, اور اب اس کا انہوں نے بجٹ بھی ختم کر دیا. مالم جبا کی پوری کہانی ہے, جو ان کے الائی رہے تھے وہی ان کے خلاف گئے. تو یہ عدالتوں میں موجود ہیں, لیکن عدالتیں بیچاری کیا کریں, ان کے نیب کے چیئرمین کے ساتھ آپ نے اب آئی بات جو ہے پروڈکشن آرڈر کی. تو ایک ایسے وقت میں جو میں نے پہلے اس میں اپنی بات میں کہی کہ آپ اس پہ بات کرنے کے بجائے کہ بھائی یہ بجٹ سے پہلے اتنا ہو گیا اور ابھی ڈالر انسرٹینٹی پہ ہے. ماہر معاشیات یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ 150 کے ڈالر پہ بنا تھا اور پاس ہونے سے پہلے ہی ریجیکٹ ہو گیا, 160 پہ ڈالر چلا گیا. صبح بڑھا ہوا ڈالر, شام کو گھٹا ہوا ڈالر, کہاں لے آئے آپ؟ تو اس پہ آپ بات کرنے کے بجائے کابینہ بیٹھی ہے, وہ کابینہ جو آنسریبل نہیں ہے اسمبلی میں, اور اس پہ بات کر رہے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر نہیں. بھائی پروڈکشن آرڈر کسی کی بھیک نہیں ہے. اسمبلی میں کام کی بات ہو رہی ہے, ہم بیٹھے ہوئے, جہاں ضرورت ہے وہاں بیٹھے ہوئے, چیمبر میں اگر بیٹھے ہوئے تو وہ ہمارا رائٹ ہے. آپ کون ہوتے ہیں آپ جیل مینول بدلنے والے, اور آپ کون ہوتے ہیں رولز آف پروسیجر میں تبدیلی کرنے والے؟ قانون کے مطابق کریں گے نا شیلا رضا صاحبہ. کیسے؟ اب یہ قانون تو انسانوں نے بنایا, اگر یہ آپ کو بدل دیتے ہیں تو یہ بھی انسان ہے.
नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मुजरिम साबित हो जाएगा ना कोई, तो उसकी तो मेंबरशिप ही खत्म हो जाएगी। नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी जब एक आदमी को काबिल नहीं रहेगा? पकड़ा? एक मिनट। इसलिए देखें, किसी आदमी की आजादी को सलब किया जाता है, उससे उसकी आजादी छीनी जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर वो आदमी बीच में वक्फों से आजाद हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? मैंने खुद सीआईए सेंटर काटा है, 24 घंटे नहीं होती है इंटेरोगेशन, मुझे ना बताएं कितने वक्त करनी है, कितने घंटे करनी है, क्या सवाल पूछना है। और देखिए मैं आपको एक बात कह रही हूं, जब आप मुजरिम साबित हो जाएंगे, आप खुद ही, आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, एक आम जेल की, आम आदमी की तरह जेल आप काटेंगे। लेकिन जब तक आप मुजरिम साबित नहीं हुए तो आपके वोटर्स के, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या गलती है? ये आपकी बड़ी मोहतरम ओपिनियन है, लेकिन देखें हुकूमत, सदाकत वैसा आपकी हुकूमत डिसाइड कर चुकी है। वजीर आज़म पाकिस्तान जो है वो ये कह चुके हैं और सारी पार्टी उनको सपोर्ट है। ये प्रोडक्शन ऑर्डर अगर आप खत्म कर देते हैं और आप कैदियों को आम कैदियों के साथ रखते हैं, करप्शन वाले कैदियों को, मैं कहता हूं कि निशाना आप नवाज शरीफ साहब को बना रहे हैं, चलें, तो फिर मुझे ये बताइए कि क्या ये दबाव इतने आसाब पे भारी पड़ेगा शरीफ खानदान के और जरदारी खानदान के कि जो पैसा आपको लगता है इनके पास है वो आप निकलवा लेंगे? इमरान साहब, प्रोडक्शन ऑर्डर पे एक बात है, लेकिन इससे पहले शैला साहबा ने कहा कि हम अदालतों के सामने खड़े हैं, हम अदालतों से भागने वाले नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है ये ताना मारे थी हसन नवाज शरीफ को, हुसैन नवाज शरीफ को, सलमान शहबाज नहीं, को, मैं न्याजी साहब को दीवार पे चढ़ के भागे थे को, जो भागे हुए शायद इनका ताना ये दे रही थी और ये कह थी कि एक क्रिकेटर जो है उसके पास किस तरह अरबों की जायदाद होगी। तो वो क्रिकेटर कोई आम क्रिकेटर नहीं था, वो ऑल टाइम लेजेंड था, पूरी इंटरनेशनल लेजेंड दुनिया मानती है। और कभी वो ना वजीर आजम रहा ना सदर रहा। यहाँ लोग सदर और वजीर आजम होते हैं और दूसरे मुल्कों के कोई सैलून चलाने के, कोई हमाम चलाने के उनके अकामे निकलते हैं। तो पता नहीं इनको जो उनको फॉलो करते हैं उनको शर्म क्यों नहीं आती। मैं तो हैरान हूं कि हमारा यहाँ वजीर खजाना हो, वजीर दाखिला हो, वजीर खारजा और बाहर वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हो। और अब जो आपने सवाल किया, यहाँ लोग क्या करते हैं, यहाँ एक पाकिस्तान में एक रवाज है कि जो बंदा सबसे बड़ा किसी इल्जाम में, करप्शन के इल्जाम में, उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दो, वो आके कभी नैब को बुलाए, कभी एफआईए को बुलाए और अपना पॉइंट स्कोर करे। ये कल्चर चेंज करना है। और जो कौमी मुजरिम होते हैं, असल में देखें ना, आपका मसला क्या है सदाकत भाई साहब, आपका मसला ये है जो हुकूमती ईवानों से हमें खबर मिलती है। अच्छा, अगर आप हुक्मरान हैं तो इसको गिरफ्तार कराओ, इसको गिरफ्तार कराओ। आपका मसला ये है कि बंदे तो गिरफ्तार हो गए, वो पैसे नहीं दे रहे, और अब आपको ये लगता है कि क्योंकि वो इतनी सहूलत में गिरफ्तार हुए हैं कि वो पैसे कैसे देंगे। अब आप उनसे उनकी सहूलतें छीन रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सहूलतें छीनने से आपको उम्मीद है कि आप रिकवरी कर देंगे? इमरान साहब, हमें मैंडेट मिला है कौम का लूटी हुई दौलत का एहतसाब करना। आइन और कानून के अंदर रह के हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने कौमी मुजरिम है उनके साथ सख्त से सख्त रवैया रखा जाए ताकि लूटा हुआ पैसा वापस आए। नवाज शरीफ साहब को या जरदारी साहब को या उनके कुछ आवारियों को जेल में रखने से मसला तो हल नहीं होगा। कौम इस वक्त महंगाई में और गुर्बत में पिसी हुई है, टैक्स कलेक्शन है नहीं, इदारे डूबे हुए हैं और सारे इदारे इन्होंने गिरवी रखे हुए हैं। तो आज हमें तो पैसा चाहिए, आधा पैसा नवाज साहब और जरदारी साहब को दबाव बढ़ा रहे हैं। लिहाजा ये जो वीआईपी कल्चर है, ये करप्ट लोगों को सहूलतें देने का और इनकी तकरीरें सुनने का और इनको पूरी कौम को झाड़ पिलाने का, इसको खत्म करना है। साहब, टेलीविजन, अखबार, एसी, बैटरी वापस ले ली जाएंगी, करप्शन के ये चीजें वापस ले ली जाएंगी। मियां साहब, इमरान खान साहब, सर मैं एक गुजारिश करूंगा। अभी मैं आपके चैनल पे एक टिकर पढ़ रहा हूं, वो चल रहा है कि पीएम साहब की तरफ से अप्रिशिएट किया जा रहा है बिजली के वजीर साहब को, उमर अयूब साहब, आपने 75% रेवेन्यू पिछले साल से ज्यादा इकट्ठा किया है। भाई मैं उनको ये कहूंगा कि खुदा का खौफ करें, आपने बिजली के रेट डबल कर दिए। ये चोरी का रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं था, ये बिजली के रेट जो आपने डबल किए के मजमे है। 75% आपको आमदन ज्यादा हुई होगी। आप ये बताएं कि जो शख्स, जो हुकूमत जो है वो अपना 600 अरब का हदफ जो है वो रेवेन्यू कम कलेक्ट कर सके, उसको आप शाबाश दे रहे हैं। आप इनके झूठ का आलम ये देखें कि ये फरमाते हैं, पिछली दफा इन्होंने ट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने,
انہوں نے کہا کہ میں شاباش دیتا ہوں بجلی کے وزیر کو کہ اس دفعہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بہت کم ہوئی ہے, انہوں نے بجلی پوری کر دی. جنہوں نے 11,500 بجلی پیدا کی ان کو جیل میں ڈال دیا اور شاباش ان کو مل رہی ہے. اب آ جائیں جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں, خدا کا خوف کریں یار, ڈالر آپ لوگوں کو بے روزگار کر دیا, آپ نے روپے کی قدر زمین کے اندر دھس گئی ہے, آپ نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے, 2 وقت کی روٹی کو لوگ ترس گئے ہیں. آپ بتائیں گیس, بجلی, پیٹرول کے ریٹس کس جگہ آپ لے کر چلے گئے ہیں, اور اب بھی آپ فرما رہے ہیں کہ جناب بہت اچھا عمران خان صاحب کر رہے ہیں. یہ ان کو تو مجسمہ بنا دینا چاہیے ان کا کسی سمندر کے اندر, تاکہ لوگ اس کو پوچھتے رہیں کہ پاکستان میں جو تباہی اس نے کی ہے, پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کوئی ایسا پرائم منسٹر نہیں آیا جس نے جھوٹ بول بول کر, غلط بیانی کر کر کے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے میاں صاحب, ایک بریک لینی ہے, ایک بریک لینی ہے, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. صداقت بھائی صاحب, ویسے آپ نے ہمارا مسئلہ بڑا حل کر دیا ہے, آسان کر دیا کہ ساری لوٹ مار تو کیے ان پولیٹیکل پارٹیز نے, تو آپ عوام پہ کیوں مہنگائی کر رہے ہیں؟ ان سے پیسہ واپس لیں اور ملک چلائیں. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. صداقت بھائی صاحب, سارا گناہ روز وزیر اعظم بتاتے ہیں وہ یہ 2 پارٹیوں نے کیا, ان کی قیادت نے کیا ہے, اور سزا آپ عوام کو دے رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں, معیشت کی تباہی کی صورت میں, اور ڈالر کی قیمتوں کی صورت میں, یا جو بھی آپ کی پالیسیز ہیں ٹیکسز کی صورت میں. تو سر ان سے لے لینا واپس پیسہ, آپ عوام کے اوپر کیوں ڈال, یا تو آپ کہیں انہوں نے نہیں لوٹا, عوام نے لوٹا, تو عوام پہ آپ ڈال دیں. سر ان سے کیوں نہیں آپ لیتے؟ عمران صاحب, ابھی میاں صاحب نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب نے اپریشیٹ کیا اپنے وزیر کو کہ 106 ارب روپیہ انہوں نے فالتو کلیکٹ کیا ہے, اور جو بجلی چوری ہو رہی تھی اور لائن لاسز تھے اس پہ انہوں نے 80 ارب روپے کی چوری پکڑی ہے. اور یہ جو آپ کو سمجھنی بات یہ ہے کہ 1100 ارب کا جو سرکولر ڈیٹ پیپلز پارٹی اور نون نے ہمیں دیا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو بجلی مہنگی تھی, دوسرا ان کے دوست یار بجلی چوری کر رہے تھے اور یہ پکڑتے نہیں تھے. یہ اپریشیٹ کرنا. اب دوسری بات یہ کہ معیشت کو ہم بالکل ریلیف دے سکتے ہیں ان کی طرح. انہوں نے 5 چیزیں گروی رکھی ہیں, ہم اگلی 5 رکھ کے اور قرضہ لے کے گروی نہ رکھیں, آپ بندے پکڑیں, آپ جن سے پیسے لینے پیسے ریکور کریں. اس ڈیٹ وشیس سرکل آف ڈیٹ میں ڈال کے اس کی بجائے ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں, معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ 2020 میں بجلی کا خسارہ ختم ہو جائے گا, گیس کا خسارہ ختم ہو جائے گا, تب جا کے معیشت اپنے قدموں پہ کھڑی ہوگی. ورنہ یہ قرضے لے لے کے اور معیشت کو چلانے کا تو تجربہ ناکام ہو گیا تھا. تو اب جو غریبوں کو تھوڑی تکلیف ہے, آپ کہتے ہیں کہ ان سے پیسے لیں, ان سے پیسے لینا ظاہر ہے جوڈیشل سسٹم ہے, مسائل ہیں, ایک دم سے یہ پیسے دینے والے نہیں ہیں, اور ان کا پیسہ کوئی یہاں تھوڑی ہے. تب تک وہ بوجھ جو ہے وہ آپ پبلک پہ ڈالیں گے, پورا آپ ان کو کہیں گے بوجھ آپ پبلک پہ ڈالیں گے. لیکن معیشت کے جو پلرز ہیں, جو اس کے فنڈامنٹلز ہیں, ان کو ٹھیک کر کے انشاءاللہ اس معیشت کو مضبوط اور 5,500 ارب سے 6 اور 7,000 ارب تک لے کے جائیں گے. تاکہ یہ تو پرومس چل رہے ہیں, جب جائے گا تو پتا چلے گا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک پریس کانفرنس میں بڑی امپورٹنٹ بات کی. رانا ثناءاللہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے قائرہ صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف بھی پھنسانے کی تیاری ہو رہی ہے, اور یہ صورتحال ان کے ساتھ بھی بن سکتی ہے. کیا آپ کے پاس اطلاع ہے اس حوالے سے؟ اللہ کا شکر ہے آج وہ بری ہو گئے, اور میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خان صاحب نے اگر اتنا کمایا تھا تو اب ان کی سورس آف انکم کیا ہے, اتنا بڑا محل کیسے چل رہا ہے؟ اگر دوست چلا رہے ہیں تو دوست کو ادھر ادھر لگا کے ایڈجسٹ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر آ کے اور اس طرح کرنے سے پریشر بن رہا ہے, تو آپ کا پریشر کا یہ طریقہ ہے کہ اینکرز کو مارو, ان کو نوکریوں سے نکلوا دو, اور جو تمہارے سامنے آئے خرید سکتے ہو تو خرید لو, ورنہ اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ لگا لو. یہ پہلے سیاسی جماعتوں نے بہت برداشت کر لیا, اب سب جو ہیں وہ عقل رکھتے ہیں. آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کا کام تھا عوام کو ریلیف دینا. آپ سمجھتے ہیں آپ نے اداروں کو اتنا آزاد کر دیا ہے کہ انہوں نے ہمیں پکڑ لیا, ہم خوش ہیں, ہم انصاف دیں گے. لیکن کاش اتنے آزاد ہوتے کہ آپ کے لوگوں تک بھی پہنچتے. لیکن آپ کا کام ریلیف دینا تھا, ریلیف دینا تھا, ریلیف دینا تھا. توجیہات نہیں دینی تھی. عوام کی توجیہات سے چولہے نہیں جل رہے, ان کے گھر میں فاقے ہیں, مزدور گھر بیٹھ گیا ہے, چولہے ٹھنڈے. توجیہات نہیں چلیں گی, اور یہ جھوٹ نہیں بولے, اور یہ جھوٹ نہیں بولے کہ 2 سال میں صحیح ہو جائے گا. 2 سال میں بھی حالات نہیں بدلیں گے.
تو پہلی بینامی پراپرٹی بھی مسلم لیگ نون کے سینیٹر چودھری تنویر صاحب کے 6000 کنال پکڑے گئے ہیں. اس کا آغاز بھی آپ کی پارٹی سے ہوا ہے. پی ٹی آئی میں کب فرشتے ہیں؟ جی یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو عمران خان، کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے، میں اتنا کہوں گا کہ ساری اپوزیشن کو پکڑ لیں. میرا صرف ایک ہی ان سے منت ہے کہ خدا کے لیے 2018 میں جو ریٹس تھے لوگوں کی ضروریات زندگی کے، جو ریٹس تھے ڈالر کے، جو ریٹس تھے پیٹرول کے، جو ریٹس تھے گیس بجلی کے، خدا کے لیے وہی ہمیں دے دیں، ہمیں کوئی ریلیف نہ دیں. ختم ہو گیا. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. آپ تمام لوگوں کی بات سن رہے تھے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.